अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तशवीश में मुब्तला हैं हम, क्योंकि इस मुल्क के अंदर औरत किसी भी रूप में हो, खातून चाहे बेटी, माँ, बहन या बीवी, उसकी जान इंतहाई सस्ती। दो हिनाओं के केसेस हमारे सामने आए हैं। एक रावलपिंडी की हिना जावेद, जिसके शौहर ने पहले तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाता था, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। इंतहाई तशवीशनाक और दर्दनाक डिटेल्स इसके कत्ल से मुतल्लिक सामने आई हैं। दूसरा केस है हिना ज़रीफ़ का। ये बिल्कुल अपोजिट। इसके ऊपर शौहर तशद्दुद करता था, तशद्दुद के ख़िलाफ़ बड़ी हिम्मत से स्टैंड लेकर तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिना ज़रीफ़ अपने बाप के घर आती हैं, लेकिन इस बात के ऊपर बाप और भाई ने इज़्ज़त के नाम के ऊपर हिना को कत्ल कर दिया। अब ये दोनों हिनाओं के जो केसेस हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन दोनों हिनाओं के साथ मामला क्या होता है कि कहीं भी उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अमूमन जब शौहर या ससुराल के अंदर ख़वातीन को तशद्दुद का सामना होता है, बदसलूकी सामने आती है, तो ये कहा जाता है कि वालिदैन को अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए और माशरे को ये सेंस या शऊर उजागर करने की कोशिश की जाती है कि ख़वातीन के लिए महफूज माहौल बनाया जाए उनके मैके के अंदर। लेकिन जब ख़वातीन हिम्मत करके मैकों के अंदर आती हैं और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ना कोई पनाह ढूंढती हैं अपने बाप भाई या अपने मैके के अंदर, वहाँ पर भी उनकी जान महफूज नहीं होती। तो फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कसूरवार एक्चुअली कौन, ख़ासकर ऐसे माशरे में जहाँ सज़ाएँ भी मौजूद हैं, जहाँ सख्त कवानीन भी हैं, केसेस भी सामने आते हैं और उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रोसिक्यूशन और सज़ाएँ भी होती हैं। फिर भी वजह क्या है कि इस तरह के ख़वातीन के ख़िलाफ़ घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में कमी देखने में नहीं आती? क्या माशरती लाशऊरी या माशरे में जनरल सेंस की कमी है, या फिर सज़ाएँ सख्त नहीं हैं और यहाँ पर कवानीन से मुतल्लिक, सज़ाओं से मुतल्लिक कमी है, जिसकी वजह से ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे या कम होने का नाम नहीं ले रहे? मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और इसी पर डिस्कशन के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपकी सबसे पहले राय जानना चाहेंगे। सर, एग्जैक्टली ऑपोजिट केसेस हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, अमूमन ये होता है कि शौहर के या ससुरालियों के तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने माँ बाप की तरफ देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी अब ख़वातीन महफूज नहीं हैं। क्या हो? देखें अलीना, ये असल में सिर्फ ये बहुत से वाक़यात जो हैं, अब पिंडी जो है उसे हम रूरल एरिया तो नहीं कह सकते। इसी तरह कराची में आपको बहुत से ऐसे वाक़यात मिलेंगे। तो एक तो ये कि ओवरऑल हमारे माशरती रवैये जो है, अदम बर्दाश्त जो है, और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यही केसेस नहीं हैं। आप अगर बेशुमार ख़वातीन के सुसाइड केसेस देखें, वो भी आपको आगे चल के बहुत से केसेस में ये पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं है। इवन बर्न्स टू डेथ वाले केसेस अगर आप देखें, और मुझे याद है कई साल पहले बहुत सी ख़वातीन ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये कहा था कि ये जो है ये इन पर आग, तेल छिड़क के आग लगाई गई है। इस तरह के वाक़यात हैं। तो एक तो ओवरऑल रवैया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है रूल ऑफ़ लॉ का मसला है, आपकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मसला है, आपके जो ताख़ीर होती है केसेस में, क्योंकि हमने कोई एक डिटरेंस नहीं रखा, हमने कोई, क्योंकि एग्ज़ाम्पल नहीं ना, आपको सज़ाएँ, आप सज़ाओं का रेट देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो इनकरेज करती हैं फिर इन चीज़ों को। और फिर हमारे अगर रूरल एरियाज़ में चले जाएँ तो पूरे का पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर। अगर आपने किसी को जैसे गैरत के नाम पे जो है वो मारा जाता है, तो उसमें ख़ानदान जो है वो जो मारने वाला है उसके साथ जाके हमें खड़ा हुआ नज़र आता है उसमें। तो मेरा ख़्याल है ओवरऑल, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की सोसाइटी डेवलप ही नहीं हो सकी कि जहाँ टॉलरेंस भी हो, जहाँ, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, जो ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से, जो ख़वातीन अल्टीमेटली, बहुत सी ख़वातीन जो है वो कभी भी इजहार भी नहीं करती इस चीज़ का, अल्टीमेटली मर जाती हैं बहुत सी ख़वातीन। और अगर कुछ ख़वातीन जो है वो हिम्मत करके अदालतों तक, पुलिस तक पहुंच भी जाती हैं, तब भी हमारी जो कानून है और हमारी वो उसके साथ नहीं खड़ा होता, हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा उसके साथ नहीं खड़ा होता। वो एक तरीके से मर्द को ही जो है वो हक़ बजाने करार देते हैं अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं, ख़ास तौर पे ऑनर किलिंग के हवाले से अगर हम देखें उसमें। लेकिन ये जो वाक़यात हैं जहाँ खुला भी लेती है फिर भी उसको तशद्दुद,
تو ایک جو ہمارا ایک رویہ ہے میل ڈومینیٹنگ رویے کا اس کا، اس میں یہ بات پوری طرح ریفلیکٹ کرتی ہے اس چیز میں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل تو ایک تو ظاہر ہے، ہم کہتے ہیں جنرلی کہتے ہیں اویئرنیس خواتین کے حوالے سے جنرل اویئرنیس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پراپر رول آف لا ہو، پراپر قانون کی حکمرانی ہو، حکمرانوں کا قانون نہ ہو، تو میرا خیال ہے کافی حد تک اس رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، گرفتاری نہیں ہوتی، سزائیں نہیں ہوتی. تو ایک طریقے سے سوسائٹی کو اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے یہ ذہن جو ہے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ خواتین پر تشدد جو ہے وہ مرد کا حق ہے. یہ ایک رویہ ہے ہمارے یہاں کہ میل ڈومینیٹنگ. آپ دیکھ لیں، اگر ہم رولر آف ٹرائبل ایریاز میں چلے جائیں، رولر ایریاز میں چلے جائیں، آپ صرف یہ اس رویے کو دیکھ لیں کہ مرد 2 قدم آگے چلتا ہے خاتون سے. یہ پورا ایک ریفلیکٹ کر رہا ہے نا وہ ساری چیزیں. لہٰذا وہ تشدد کو، عورت پہ تشدد کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے بعض سچویشن میں. اور یہ ہم تو خیر ٹرائبل ایریا اس کی بات کریں، آپ کے اربن ایریاز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب تو اربن ایریاز میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو کراچی میں یاد ہوگا، یہاں پر میرا خیال ہے شارع فیصل کے پاس ہی بڑے پوش ایریا کے اندر ایک باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا شک کی بنیاد کے اوپر، یہی غیرت کے نام پر. ابھی راولپنڈی بھی ایک اچھا شہر ہے، بڑا شہر ہے، وہاں پر اس طرح کے واقعات ہو جانا الارمنگ ہے نا. کیونکہ دیکھیں نا، کوئی نہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، نہ اس کی پراپر پروسیکیوشن ہوتی ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف خواتین کے سوسائڈ اور برنز کیسز کو اگر آپ انویسٹیگیٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں بے شمار ایسے ہیں کہ جس میں مارا گیا ہے. اچھا بے نظیر، آپ کے خیال میں کہاں پر مسئلہ ہے؟ کیا قوانین مضبوط نہیں ہیں؟ کیا اس طرح سے رپورٹنگ نہیں ہو رہی، سزائیں نہیں مل رہی، وہ نہ کافی ہے، یا پھر معاشرتی لاشعوری ہے؟ معاملہ کیوں ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہے، یا لوگوں میں شعور کیوں نہیں آ رہا اس سے متعلق؟ علینا، سوچ کچھ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تبدیل تو ہو رہی ہے، لیکن بہت آہستہ سے. میرے خیال سے ابھی بھی یہ دونوں اگر آپ کیسز دیکھیں تو سوچ ابھی تک تقریباً یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی. مرد جو ہے ان کے گھر میں، چاہے ان کا باپ ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے ان کا شوہر ہو، وہ ہی جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن جو ہے، فائنل جو فیصلہ ہے وہی کریں گے. ہمارے لیے جو سوال میرے خیال سے ہمیں پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ آپ وقت پہ ایک عورت کو کیسے بچا سکتے ہو. یہ عدالتیں، پروسیکیوشن، یہ تو بعد میں ہوتا ہے نا جب جرم ہو جاتا ہے. اس وقت پریونٹیو میجرز آپ کیا لے سکتے ہو؟ میری رائے میں تو علینا سب سے، اب جیسے یہ پہلا کیس لے لیں جو راولپنڈی والا ہے، کیونکہ یہ 2 مختلف کیسز ہیں، ان سے الگ الگ کر کے ان کو بات کرنا پڑتا ہے. اب جو یہ راولپنڈی والا ہے جہاں پہ ایک شوہر نے مبینہ طور پہ اپنی بیوی کو مارا ہے، قتل کیا ہے. اب یہاں پہ فرسٹ سائن آف جو ابیوز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کس کو ملتے ہیں؟ گھر والوں کو ملتے ہیں. یہاں پہ جو بھائی ہے اس نے بتایا کہ ہنا جاوید نے آ کے ہمیں بتایا تھا گھر پہ کہ یہ جو ان کا شوہر ہے یہ ان کو فزیکلی اور سائیکولوجیکلی ٹارچر کرتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے جو گھر والے ہیں انہوں نے اس کے بعد کیا ایکشن لیا، کیا کیا یا نہیں کیا، لیکن اکثر ابھی بھی آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی عورت آ کے گھر میں بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ یہ کیا، یا کوئی ڈومیسٹک ابیوز کی وکٹم ہوتی ہے، تو ابھی بھی ہم یہی سنتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، یا خاموش ہو جاتے ہیں، یا کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، برداشت کرو. ابھی بھی ہم یہ سنتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ یہ رویہ کمپلیٹلی بدلا ہے، چاہے آپ شہروں میں چلے جائیں، چاہے آپ گاؤں میں چلے جائیں. دوسری چیز علینا، ایک میری رائے میں ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے ہمارے معاشرے میں پوزیسو مردوں کی. ہمیں لگتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ پوزیسو ہی ہوتے ہیں عورتوں کے معاملے میں، اور ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا پوزیسو ہے اس کا شوہر، اور اس کے وہ بڑی اچھی بات ہے، وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہوگا. اور ہم اس پوزیسو ایٹیٹیوڈ کو بڑا ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں کہ وہ پوچھ رہا ہے اس سے بار بار کہ تم کہاں جا رہی ہو، کدھر تھی، بار بار فون کریں گے. آج کل کیونکہ ٹریکرز بھی ہیں تو ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کچھ بیویوں کے فون پہ جو ہے وہ ٹریکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی گاڑی پہ ٹریکر لگا دیا جاتا ہے کہ کدھر جا رہی ہو، کس سے مل رہی ہو. ایک کانسٹنٹ ایک شک میں ایک عورت کو رکھا جاتا ہے. یہ پوزیسونیس نہیں ہوتی، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو ہم نے بالکل ایکسیپٹ کر لیا. ہمارے ڈراموں میں بھی دکھایا جاتا ہے، ہماری موویز میں بھی یہ دکھایا جاتا ہے
اس کو میرے خیال Glorify سے کر کے۔ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ ایکسٹریم کیسز میں یہ جو کنٹرولنگ بیہیویئر ہوتا ہے اس کے بعد یہی ہوتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ اس قسم کے ایکسٹریم کیسز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ میرے خیال سے معاشرے میں بھی علینا ابھی تک، اور میں اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ کروں گی، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں اکثر کوئی عورت ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو ٹائم نہیں لگتا، سمجھ آ جاتی ہے کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں بھی کبھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈومیسٹک ابیوز کا وکٹم ہے، ہم خاموش رہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کچھ بولیں نہ بولیں، بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے۔ میرے خیال سے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کال آؤٹ دس بیہیویئر، کہ اگر ایک عورت کو، یا سپورٹ، کہ اگر تمہیں کوئی سپورٹ چاہیے، چاہے آپ سائلنٹلی جا کے اس کو آرام سے جا کے بات کریں کہ سپورٹ چاہیے، تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے، یہ معاشرے کا رول ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے بیہیویئر کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ تو فیملی سپورٹ اور جو معاشرے میں جو سپورٹ ہے وہ میرے خیال سے سب سے پہلی چیز ہے۔ پھر پولیس کا ظاہر سی بات ہے ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ پولیس کو آپ ابھی بھی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، لیکن دوسرے کیس میں یعنی حنا ظریف کے کیس میں جب ہم دیکھتے ہیں اور وہ لڑکی بڑا سٹینڈ لے کر آتی ہے ہمت کر کے اپنے والدین کے پاس، لیکن والدین اس کو اسی بات کے اوپر جو اس کی ہمت ہے، اس کی بہادری ہے، اس کو کیا انجام تک پہنچاتے ہیں کہ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو سزا کیا دیتے ہیں، اس کی زندگی چھین لیتے ہیں۔ تو علینا کیونکہ سوچ یہی ہے نا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتی، ہم فیصلہ کریں گے، اور جو ہم نے فیصلہ کر دیا ہے ان کو ایسے ہی اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ سوچ تو وہی ہے دونوں کیسز میں، یہ کنٹرولنگ بیہیویئر، وہاں پہ باپ ہے ادھر شوہر ہے، لیکن ایک عورت کے سارے فیصلوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو کیا ہم اس سے یہ اخذ کر سکتے ہیں؟ بالکل اس قسم کے کیسز سے میرے خیال سے پولیس اور حکومت کا بہت رول امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ نے اس کو، ایک عورت کو، پولیس جو ہے اس قسم کے جو کیسز ہیں، جب ایک عورت آئے اس کو سیریسلی لیا جائے۔ اب یہاں پہ مجھے یاد ہے ڈومیسٹک وائلنس کے لیے سینٹر بنائے گئے تھے پنجاب میں، ان کو زیادہ سے زیادہ ہاٹ لائنز بنائی جائیں، سینٹرز بنائے جائیں، اور میرے خیال سے بہت ہی ضروری ہے کہ اسکولوں میں، کریکولم میں، کیا کہتے ہیں، پبلک سروس میسیجز کے ذریعے حکومت بار بار یہ بات کرے کہ عورتوں کا کیا رول ہوتا ہے، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ایک عورت کو، ایک بچی کو، اس کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دے تو وہ اس کے لیے سب سے زیادہ، اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی کے جو اسلام آباد کا کیس ہے، اس عورت کا کیا تھا کہ شاید فائنینشلی وہ اس ڈپریشن میں تھی کہ اس کو واپس گھر جانا پڑا، شاید فائنینشلی اس کے لیے ایسی سچویشن نہیں تھی کہ وہ کہیں اور جا کے خود سے رہ سکے۔ تو یہ چیزیں، فائنینشیل انڈیپینڈنس، معاشرے کا سپورٹ، فیملی کا سپورٹ، اور حکومت کیا کر سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ، یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ارشاد بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کا کوئی شعبہ بھی اٹھا لیں، زوال کو عروج ہے۔ معاشرہ رہ ہی آپ کا کب گیا ہے کہ کوئی معاشرے کی بات کریں، یا ہم اس بحث میں جائیں کہ پوش ایریا یا پسماندہ ایریا، شہر یا گاؤں۔ یقین کریں جہاں بھی جائیں ہر شعبے میں تباہی اور بربادی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم اتنی تیزی سے زوال کی طرف جا رہے ہیں، معاشرہ ختم ہوتا جا رہا ہے، سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مسجدیں، مدرسے، اسکول، تھانے، حوالاتیں، ہسپتال، گھر، کہیں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ وہ ملک ہو گیا ہے، درندوں کا ملک، درندوں سے معذرت کے ساتھ، کہ 1.5 سال کی بچی کی عزت بھی محفوظ نہیں، قبروں میں مردے محفوظ نہیں۔ اور صرف یہ تو ہے ہی، یہ جو سوچ ہے نا کہ میں مرد ہوں اور یہ خاتون ہے، یہ سوچ تو ہم جا بجا دیکھتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو اب کیا تعلیم دی جائے، اس دور میں ان کو کیا تعلیم دی جائے کہ یہ بھی ایک انسان ہے اور یہ آپ بھی ایک انسان ہو۔ میں تو اس بات پہ اکثر حیران ہوتا ہوں کہ اب اس میں کہاں شعور گھسایا جائے، اس میں کہاں اس کو کیا پھر سے پیدا کیا جائے۔ جو عورتوں سے پیدا ہوتے ہیں، جن کی عورتیں مائیں ہوتی ہیں، یعنی جن کو 9 ماہ عورتوں نے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، اور جن کے لیے ایک عورت نے اپنی سردیوں کی راتیں اور گرمیوں کے دن اس کی پرورش میں لگائے ہوتے ہیں، وہ جب آگے عورتوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو میں کہاں شعور گھساؤں اس کے اندر۔ اور جھوٹ، فراڈ، منافقت،
اور ہم نے جو دکھ کی تکلیف کی بات یہ جو 2 کیس میرے سامنے، یا اس طرح کے کئی کیس ہر روز ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آئے روز، اس میں ہم نے درندگی اور جہالت کو غیرت کا نام دے رکھا ہے. یہ غیرت ہوتی ہے کہ آپ ایک مجبور بے بس اپنی بیٹی کو مار دیتے ہیں اور اس کو آپ غیرت کا نام دیتے ہیں. اس سے بڑی بے غیرتی تو ہے ہی کوئی نہیں. کسی سے لڑو نہ، جا کے باہر جا کے اپنے سے طاقتور کے ساتھ لڑو، جھوٹ کے خلاف لڑو، منافقت کے خلاف لڑو، معاشرے میں کس بہتری کے خلاف لڑو. یعنی اندازہ کریں کہ ہم اپنی عورت کو مار کے کہتے ہیں ہم بڑے غیرت مند ہیں، مر جاؤ شرم سے ڈوب کے. یہ غیرت ہوتی ہے. یعنی بتانا کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں نا، شوہر نے ملازم اور والد کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کر دیا. شوہر نے ملازم اور والد کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کر دیا. سوچئے جن لمحوں میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، ثانیہ ہو رہا تھا، کیا منظر ہوگا؟ ذرا ذہن میں یہ لائیے. 3 مرد ہیں اور یہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہیں. یہ جو 3 ہیں اور ایک عورت ہے. اور کیا ہے جی، لاش گھر کے باتھ روم سے ملی ہے. سوچئے ذرا کیا اس وقت منظر ہوگا اور کس طرح قتل ہو رہی ہوگی. اور سوچئے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہیں، منہ پر کپڑا ہے، اور ان بغیرتوں نے کہا ہے کہ یہ خودکشی کا رنگ دینے کی. یعنی میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنے کوئی سنگ دل ہوں گے کہ یہ ایک شوہر ہے، خامند ہے اور والد ہے اور ملازم ہے، جی سر، اور مار کس کو رہا ہے اور کس طرح مار رہا ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے صرف سوچئے. میں چھوڑ دیجئے پاکستان، چھوڑ دیجئے ہندوستان، چھوڑ دیجئے دنیا پوری. یعنی انسان ہے نا چاروں. وہ خاتون بھی انسان تھی، یہ بھی انسان ہے. اور پھر اگلا یعنی مقتولہ کا بھائی کہہ رہا ہے. اس مقتولہ کے بھائی کو میں پوچھوں کہ جب تیری بہن پہ ظلم ہو رہا تھا اور تو کدھر سویا ہوا تھا؟ یعنی جس گھر میں میں نے، اب میری بیٹی ہے، میں نے اس کو کہا کہ اگر اگلے گھر میں تیری عزت نہیں ہوگی ایک لمحے کے لیے تو اس گھر میں رہنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جتنی میری عزت ہے اس سے زیادہ تیری عزت ہے. تو نے واپس آنا ہے اپنے باپ، تیرا باپ تیرے ساتھ کھڑا ہوگا اور جو تو کہے گی وہ ہوگا. تو یعنی یہ کیا ہے کہ مقتولہ کا بھائی اب بیان کر رہا ہے کہ میری بہن کو اذیتیں دے رہی تھی. یہ اس سے بڑی بے غیرتی ہے یا اس سے بڑی کم عقلی ہے اور نااہلی اور بے وقوفی ہے. اور دوسرا کیس دیکھ لیں، کیا بولوں اس پہ، کہ مرضی کے خلاف شادی کرائی. بھئی کیوں کرائی مرضی کے خلاف شادی؟ ٹھیک ہے، وہ انسان نہیں ہے، کیوں شادی مرضی کے خلاف؟ اور اگر وہ لاہور چلی گئی تھی، خلا کے اپلائی کیا تھا یا خلا لے لیا تھا، تشدد دارالامان والد، یعنی اس میں والد کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا سنگ دل ہوگا وہ والد کہ جس کی پناہ میں، یعنی درندوں کے پرانے قبائلیوں میں بھی میڈم شیخ جب کوئی پناہ میں آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا تھا. تو آپ اندازہ کریں والد نے یہ کر دی. دل سب کے بڑے اس وقت دکھی بھی ہیں اور بڑی، کیا کہیں، الفاظ نہیں ملتے اس طرح کی سچویشنز کو بیان کرنے کے لیے. اس کے اوپر اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو الفاظ میں شاید نہیں ڈھالا جا سکتا. بٹ بھٹی صاحب، آئی تھنک یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کیا جائے؟ قوانین بھی موجود ہیں، سزائیں بھی ملتی ہیں، پولیس بھی اپنا کام کرتی ہے، معاشرے کی ذہن سازی بھی ہو رہی ہے، پھر بھی ایسے واقعات سامنے کیوں آتے ہیں؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہاں ذہن سازی ہو رہی ہے؟ کوئی ذہن سازی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی. دوسری بات، کوئی شعوری، اگر آپ کہتے ہیں نا شعور پھیلایا جائے، نصاب میں چیزیں شامل کی جائیں، اویئرنیس پھیلائی جائے، وہ بھی کوئی نہیں ہو رہی، کوئی ایک آدھ. اور تیسری بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی قانون اتنا ہے بڑا سخت کہ جو اس کا ڈر ہو، وہ بھی کوئی ڈر نہیں ہے. اور چوتھی بات، ہمارے ارد گرد کا ابھی بات جیسے ہو رہی تھی کہ میرے ارد گرد اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے تو میں نے کیا کر لیا اس کا. تو ارد گرد کا جو معاشرے کے اندر اویئرنیس وہ سب مل کر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، سب پر بہتری کرنے کی. ٹھیک ہے، مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. فخر درانی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ علینا. جس طرح سے بھٹی صاحب نے جن الفاظ میں اس پورے یہ جو ایک ثانیہ ہوا ہے یہ 2 خواتین کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایک ذی شعور انسان ہو اور جو دل رکھنے والا انسان ہو، وہ سن کے ہی اس کے جو ہے وہ میں نے سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بیان نہ کر پائے. لیکن یہ جو ہنا جاوید ہیں یا ہنا ظریف ہیں، یہ اکیلی نہیں ہے جو غیرت کے نام کے اوپر قتل کی گئی ہیں. جو مختلف جو رپورٹ سامنے آئی ہیں، 547 ایسی جو ہنا تھیں یا جو بھی ان کو اسی طرح مارا گیا جو غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا گیا. لیکن جو سب سے اس میں افسوسناک بات ہے،
وہ یہ ہے کہ اس میں کنوکشن جو ریشو ہے وہ انتہائی کم کے نہ ہونے کے برابر ہے. 0.5% جو ہے کنوکشن ریشو ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہر سال سینکڑوں جو اس طرح کی جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دی جاتی ہیں، لیکن کوئی نہ تو قانون ان کو انصاف دیتا ہے، نہ ریاست ان کو انصاف دیتی ہے. خاندان والے تو ویسے ہی وہ مارنے کے اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک پورا اس طرح کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، شاید پتہ نہیں نسل انسانیت کے ساتھ ہی یہ اس طرح کا جو غیرت کے نام کے اوپر یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ کیا آج کل کے جو دور جدید میں کیا یہ رک سکتا ہے یا نہیں رک سکتا؟ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کا جو کلچر ہے، جو معاشرہ ہے، وہ پیٹریاکل جو اس کا سسٹم ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ مرد کو ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا. عورت اگر کوئی مرضی کے خلاف کرتی ہے تو یہ جو خاندان کی عزت اس سے خراب ہوتی ہے. تو یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پیٹریاکی سسٹم ہے اس میں آپ اپنے جو بچوں سے جب تک یہ اس کی جو ہے وہ شروع نہیں کریں گے، ان کی جو اپ برنگنگ ہے یا جو ان کی شعور دینا ہے اپنے بچوں سے، اپنے فیملی سے جب تک یہ شروع نہیں کیا جائے گا کہ ایکویلٹی، کیونکہ اسلام میں بھی جو ہے یہ خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں اس کو بھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ شاید تسلیم نہیں کرتا، اس وجہ سے یہ سارا کیا گیا. تو یہ ہم جب تک اپنے بچوں سے اس کی جو تربیت ہے وہ شروع نہیں کریں گے کہ بہن ہے، بیٹی ہے، ان کو ایکولی آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے ہی ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس میں جس طرح سے امتیازی سلوک رکھا جاتا ہے، وہاں سے یہ ہماری جو سوچ ہے وہ پروان چڑھتی ہے. اور یہ جو قتل ہوتے ہیں یہ کوئی پہلے دن یا جو یہ فرسٹ سٹیپ نہیں ہوتا قتل کرنا، اس سے پہلے یہ جو سوشل انجسٹس ہے بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ مار پیٹ، تشدد، بدسلوکی، بالکل اور بالکل ایسے ہی. تو یہ آخری جو انتہائی سٹیپ ہوتا ہے یہ جو کلنگ والا، اس سے پہلے ہی ہم جو معاشرے میں جب یہ اس طرح کی جو ارلی وارننگ سسٹم نہیں ہوگا تب تک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو ہوتا رہے گا. اس کی اگر میں آپ کو بتاؤں UNFPA کا جو ہے ڈیٹا سامنے آیا، اس میں کچھ تشویشناک اس طرح کے جو حقائق سامنے رکھے گئے ہیں، جس میں یہ بتایا کہ جو خواتین ہیں 15 سے 49 سال کی عمر کی، ان میں سے 28% ایسی خواتین ہیں جن کو زندگی میں کبھی نہ کبھی فزیکل وائلنس، سیکشول وائلنس یا کسی نہ کسی قسم کے وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی میں ہی جو ڈیٹا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 34% جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی فزیکل یا سیکشول وائلنس یا مینٹل جو ایک ٹارچر ہے وہ زندگی کے کسی حصے میں برداشت کرنا پڑتا ہے. اور 6% ایسی ہیں جن کو سیکشول وائلنس جو ہے وہ، لیکن اس سے جو افسوسناک اور جو خطرناک بات ہے اسی ڈیٹا میں یہ بتایا گیا ہے کہ 56% اس میں سے جو رپورٹڈ جو کیس جو انہوں نے ڈیٹا دیا ہے، 56% خواتین ایسی ہیں جو آگے بات نہیں بتاتی اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، ڈر کی وجہ سے ہو، کوئی بھی وجہ ہو. تو یہ آپ یہ ایک اندازہ لگائیں کہ 56% ایک میجورٹی آف دی جو ایک ہماری خواتین کا حصہ ہے وہ کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے یہ آگے بتاتی ہی نہیں ہے. جس طرح کا یہ جو واقعہ آیا کہ وہ اپنے شاید فیملی کو نہ بتائیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، پھر یہ معاملہ قتل تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اس میں اب سوال یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں، ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے واقعے کیوں ہو رہے ہیں اور روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں قوانین میں آپ PPC میں بھی ہیں، اس میں پھر جو دیگر جو مختلف قوانین ہیں وہ سب کچھ ہے. ایون ایک بڑی اچھی جو ہے وہ ترمیم کی گئی تھی 2016 کا جو آنر کلنگ کے حوالے سے جو ایک وائلنس، اس میں ایک بڑا لوپ ہول تھا کہ آنر کلنگ میں اگر کسی لڑکی کو، بچی کو، خاتون کو اگر مارا جاتا تھا تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا تھا، اس کی فیملی کے ممبرز، کیونکہ مارنے والے بھی زیادہ تر فیملی والے ہوتے تھے تو وہی مدعی ہوتے تھے، وہ معاف کر دیتے تھے. اب اس میں 2016 میں انہوں نے اس لوپ ہول کو ختم کیا کہ اب اگر فیملی معاف بھی کر دے تو سٹیٹ اس کے جو ہے وہ کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے واقع ہو رہے ہیں، روک تھام نہیں ہو رہی. تو سوال یہ ہے کہ کیوں؟ ایک تو چیز یہ کہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی، FIR کا سسٹم ہے آپ کا وہ نہیں
نہیں ہے, پھر جدید طریقوں کے اوپر جو ہے اس کی تحقیقات نہیں ہوتی, تفتیش نہیں ہوتی, فورینزک کے جو تمام ایویڈنس نہیں ہوتے, کیا ہوتا ہے ڈیلے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آنر کلنگ ہو یا جو خواتین کے اوپر وائلنس کے حوالے سے یہ کیسز, اس کی کنوکشن ریشو یہ 0.5% یا میکسیمم جو ہے 1% تک رہتی ہے. تو کنوکشن نہیں ہے, ڈیٹیرنس نہیں ہے, اس وجہ سے یہ واقعات میرا خیال ہے اس معاملے کو اس طرح سے سمیٹتے ہیں کہ صرف کوئی ایک اپروچ نہیں. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے اس کے اوپر رائے سنی مختلف زاویوں سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دیگر ایشوز کے ساتھ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ملکی سیاست میں اپوزیشن کے حوالے سے ایک بار پھر ہلچل دکھائی دے رہی ہے. مولانا فضل الرحمان JUIFA کے سربراہ, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کو متحد کرنے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں اچکزئی صاحب سے کل ان کی ملاقات بھی ہوئی. کچھ قربتیں بھی بڑھ رہی ہیں جو اپوزیشن کا اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. اور پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف بھی خاص کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے سلسلے میں جو ساری کنٹروورسی بنی ہے اس کے بعد بڑی غم و غصے میں بھی ہے. اور کل بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات بھی کی کہ وہ اس بات کے اوپر پارٹی کے اندر غور کر رہے ہیں کہ کیا اسمبلیوں سے بھی باہر نکلا جائے اور کیا احتجاج کو کوئی اور شکل دی جائے. ایسے میں کیا کیفیت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور موجودہ سیاسی ماحول میں ایک مضبوط مستحکم اپوزیشن اتحاد بننے کا کتنا امکان ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا ہے. جمع خاطر یہ بھی کہ جماعت اسلامی بھی ایز وی اسپیکنگ احتجاج کر بھی رہی ہے ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول کی پرائسز سے متعلق, اور پھر اس کو مزید وسعت دینے کا بھی ارادہ رکھتی ہے, اعلان کر رہی ہے. اب ارشاد بھٹی صاحب, آپ کا کیا انالیسز ہے؟ یہ کیا اشارے مل رہے ہیں؟ لیکن ہم نے پہلے بھی اس سے اتحاد کافی بنتے ہوئے دیکھے ہیں, باتیں ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہیں. ماحول ہے اس وقت اس طرح کا کوئی کہ یہ ایک جوائنٹ اپوزیشن مضبوط بھی ہو, یا پھر ایسے ہی بس موسمی آپ کو لگ رہے ہیں حالات و واقعات یا غم و غصہ؟ میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ دائروں کا سفر دیکھیں. یہی ہماری بد نصیبی ہے, یہی بدقسمتی ہے, یہی دکھ ہے کہ دائروں کے سفر کی ایک چنی منی سی مثال ملاحظہ کریں کہ کل مولانا صاحب عمران حکومت کے خلاف PDM کے سربراہ تھے. آج اسی مولانا یا انہی مولانا صاحب کے گھر عمران خان صاحب کی جماعت بھی موجود تھی, باقی بھی لوگ موجود تھے. اور کل مولانا صاحب کے جو اتحادی تھے وہ آج حکومت میں ہیں, اور مولانا صاحب اب اپوزیشن کا اتحاد بنا کے ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. کہنے کو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن دائروں کا سفر ملاحظہ کریں کہ کل بھی یہی مسائل تھے ہمارے اور آج اس میں اور تڑکے لگ گئے ہیں. اور کل بھی مولانا صاحب اسی حوالے سے اپوزیشن میں جا رہے تھے اور آج بھی. تو کل جو اتحادی تھے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, آج ان کو اقتدار مل گیا, انہوں نے کہا کہ بھائی جائیں وہ ساری اعلیٰ اور ودیع جمہوریت بھاڑ میں, جائیں وہ بنیادی انسانی حقوق بھاڑ میں, اور وہ جو ہم آزادی اظہار رائے اور آزاد عدلیہ کے نعرے مارتے تھے, اس قوم کی گجنی یادداشتیں ہیں کس نے دیکھنا ہے؟ اور اب ضرورت کیا ہے ہمیں ووٹ لینے کی؟ فارم 47 آئے گا, ہم اقتدار میں آ جائیں گے, چھوڑیں ووٹوں کو. تو وہ اب مزے کر رہے ہیں, اور مولانا صاحب ان کو کہہ رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب, آپ نے فرمایا کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, جب ایک ہاتھ تھپڑ مار رہا ہو تو دوسرے ہاتھ سے تالی کیسے بجائی جاتی ہے؟ اور یہ تھپڑ ہر اقتدار والا مارتا ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب کتنے مخلص ہیں, کتنے سنسیئر ہیں. PTI اور مولانا صاحب کتنے ایک اپوزیشن میں آپ آتے ہیں, جماعت اسلامی مل پاتی ہے نہیں مل پاتی, یہ کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے, اور پہلا سٹیپ پارلیمنٹ, دوسرا سٹیپ باہر, اس کا کوئی پتہ نہیں. یہ مفاداتی دنیا ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے میڈم شیخ ایک مؤثر اور طاقتور اپوزیشن کی. آپ کے پاس کچھ ہاتھ میں نہیں رہا. آپ اگر خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں, عدلیہ دیکھ لیں, صحافت اور سیاست دیکھ لیں, پارلیمنٹ اور ووٹ کی عزت دیکھ لیں, بنیادی انسانی حقوق دیکھ لیں, چادر چار دیواری دیکھ لیں, انصاف, تعلیم, جان مال کا تحفظ دیکھ لیں, معیشت دیکھ لیں, زراعت دیکھ لیں, ریل اسٹیٹ دیکھ لیں, انڈسٹری دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں, بے روزگاری دیکھ لیں, غربت دیکھ لیں, دہشت گردی کی لہر دیکھ لیں, افغان سرحد دیکھ لیں, بھارت سرحد دیکھ لیں, دنیا کے حالات دیکھ لیں, اپنے حالات دیکھ لیں.
تو آپ کے پاس کیا ہے جھولی میں؟ جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اسی جھولی کو پھیلایا جا رہا ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ پھیلانا کیا, لیکن ہم تو پھیلائی جا رہے ہیں. پھر اگر اس پہ تڑکا لگانا ہے تو میڈم شیخ چاند جملے, بلوچستان دیکھ لیں, آزاد کشمیر دیکھ لیں, خیبر پختونخوا دیکھ لیں, جعلی اور خیراتی حکومت کی کارکردگی دیکھ لیں. یہ میں نے نہیں کہا, پیپلز پارٹی نے کہا ہے. اور ساتھ اتحادی پیپلز پارٹی کی کرپشن دیکھ لیں, یہ میں نے نہیں بتایا, رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا. اور آخر حکومتی عہدے دیکھ لیں, کن کن لوگوں کو کیا کیا حکومتی عہدے. بھٹی صاحب آپ کو کوئی اور قومی نہیں, میں وہی اسی طرف, قومی ایوارڈز کی بے تکیری دیکھ لیں. اور جو سب سے بڑی بات, جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, امید ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ گلی محلوں میں کسی سے بات کر لیں, یعنی آپ جس پر چاہے مقدمہ بنا لو, جس کو چاہے گرفتار کر لو, لوگ کہتے ہیں کہ سنوائی کہاں ہوگی ہماری, کہاں ہم جا کے تو سنوائی ہماری سنوائی ہوگی. سیاست میں اصول یہ ہے کہ حکومتیں ان چیک رہتی ہیں جب ایک ان کے سامنے مضبوط اپوزیشن ہو, لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسے سرکمسٹانسز بنا بھی دیے گئے اور کچھ ایسا معاملات ہوئے بھی جو اپوزیشن ہمیں بالکل نظر نہیں آئی اس حکومت کے خلاف, تو وہ ایک دروازہ بھی بند ہو گیا. اب فخر درانی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ موجودہ جو اس وقت ساری پارٹیز ہیں مختلف ایشوز کے اوپر غم و غصے میں بھی ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, ان سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن کیا ایسا کوئی ماحول ہے کہ ایک مضبوط اپوزیشن اتحاد بن سکے؟ بہت شکریہ علینا. بطور صحافت کے طالب علم کے میرے لیے یہ جو معاملہ ہے نا, یہ ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے طور کے اوپر میں اس کو دیکھتا ہوں. سپتمبر 2020 میں ایک تحریک لانچ کی گئی تھی جس کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے, PDM کے نام سے شروع کیا گیا تھا. وہ تحریک چلی, وہ اس میں جو سیاسی جماعتیں تھیں اس میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ کی پاور تھی وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس تھی, اور انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی تحریک چلائی. ہم نے دیکھا ایک کنٹینوس جو ہے وہ حکومت کے اوپر, عمران خان کی حکومت کے اوپر پریشر اور دباؤ بڑھائے رکھا. گو کہ اس ٹائم تمام ادارے عمران خان کے ساتھ تھے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ باقی ادارے ہوں. تو اس کے باوجود بھی یہ جو ایک اپوزیشن کی جو تحریک تھی اس نے 1 سال اور 6 مہینے کے عرصے میں عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو موجودہ تحریک ہے, کیا یہ بھی اسی طرح کا کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اس کے بعد کی بھی ریپرکشنز اگر آپ دیکھیں, وہ جو بڑی 2 سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے کیا کیا, وہ اقتدار میں آ گئے اور مولانا فضل الرحمان اسی طرح اقتدار سے باہر رہ گئے. اب یہ جو موجودہ تحریک ہے اس کو موجودہ حکومت کو آئے ہوئے بھی 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے, اس کے باوجود بھی کوئی ایک جوائنٹ اپوزیشن کا پلیٹ فارم کوئی اس طرح کا ایفیکٹو نہیں بنا جس طرح کا PDM کی صورت میں بنا تھا. یہ جو ابھی جو ایک بنایا گیا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, کیونکہ PTI بھی وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانے میں ناکام ہوئی ہے, تو اس وجہ سے یہ تحریک ایفیکٹو نہیں تھی. کیا اب یہ ہوگی مولانا فضل الرحمان اگر اس کی جو ہے وہ سربراہی وہ لے لیتے ہیں, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس میں کافی شکوک و شبہات ہیں. وہ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان اور PTI کے درمیان ابھی بھی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور ابھی بھی ایک دوسرے کے اوپر وہ اعتماد نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہم نے PDM کی صورت میں دیکھا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو رہنما تھے ان کا آپس کے. اچھا, اگر ہم PDM سے ہی موازنہ کر رہے ہیں تو ماضی میں ایسی بہت سی مشترک چیزیں تھیں جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بالکل مختلف خیالات کے تھے ان کو ایک ساتھ لے آئی تھی. بے نظیر, کیا آپ سمجھتی ہیں یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں اس وقت الگ الگ ہیں ان میں کوئی ایسی مشترک چیز ہے جو اکٹھا کر سکے ان کو, بے شک تحریک نہیں لیکن ایک اسٹرانگ اپوزیشن میں؟ علینا دیکھیں, ماحول میری رائے میں جیسا مرضی ہو, اسپیس آپ کے پاس ہو یا نہ ہو, اپوزیشن کی تو ایک جمہوری نظام میں بہت سخت ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ ایک جوائنٹ اپوزیشن ہو یا الگ الگ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کریں. میرے خیال سے اس وقت ایک JUIF اور اگر آپ PTI کی بات کریں تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور وہ زیادہ تر تھا جب یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی. تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ کہہ رہے تھے, اس کے بعد جب آئینی ترمیم پہ ووٹ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے جا کے ووٹ دے دیا. تو ایک ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ PDM کو دیکھ لیں, اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں, یہ 2 سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں ساتھ, انہوں نے جوائنٹ اپوزیشن بنائی ہے.
یہاں پہ میرے خیال سے سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے وہ تو پی ٹی آئی ہی ہے. پی ٹی آئی کے اندر کوئی یونٹی ہونی چاہیے. اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یونٹی نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم کئی بار بات کر چکے ہیں. ابھی بھی کل بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے پی ٹی آئی میں سے وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، کچھ لوگ خوش نہیں تھے کہ ابھی یہ وقت نہیں تھا بات کرنے کا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو بہنیں ہیں ان کو الگ سے جا کے اس طرح پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ پوچھے بغیر. پارٹی کے اندر کوئی بات چیت سے ایک یونائٹڈ فیصلے نہیں ہو رہے. دوسری بات کہ یہ بار بار پی ٹی آئی کا اسمبلی چھوڑنے کی جو دھمکی ہے یہ میرے خیال سے ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپوزیشن ہیں، چاہے جتنی مرضی آپ کے پاس اسپیس ہو، آپ کو وہ اسپیس لینی چاہیے. اور یہاں پہ میں کہوں گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کمیٹیاں ہیں اس میں پی ٹی آئی کو سب سے پہلے واپس آنا چاہیے، کیونکہ چاہے جتنی مرضی آپ کو اسپیس لمیٹڈ ہو، پی ٹی آئی کا ایک بڑا اہم کردار تھا. ہم دیکھ رہے تھے بہت ہی اہم معلومات تھی جو ان کمیٹیوں سے آ رہی تھی، عوام کو مل رہی تھی. پیکا کے حوالے سے سینیٹر علی ظفر صاحب تھے کمیٹی میں، اس کے بعد کوشچن آور سیشن میں عمر ایوب صاحب ایسے بہت سے سوال پوچھتے تھے جن کا جواب ملتا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے. پھر دوسری بات ہے لینا، میرے خیال سے جو پی ٹی آئی ہے اس کا ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت جیل میں ہے، لیکن ایسے بہت سے اور ایشوز ہیں جن پہ آپ کو اگر آپ نے جوائنٹ اپوزیشن بنانی ہے تو ان پہ بھی آپ کو بات کرنی پڑے گی. آپ کا پھر 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں رہ سکتا. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ کل پرسوں ہم نے دیکھا کہ اچانک سے 2 بل آتے ہیں، کابینہ سے پاس ہو جاتے ہیں، پارلیمان سے پاس ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ایک جوائنٹ اپوزیشن بیٹھ کے آپ اٹھا سکتے تھے کے بغیر آپ نے ایجنڈا میں بھی نہیں تھا، آپ کیسے لے آئے؟ ٹھیک ہے آپ بے شک کہیں کہ اچھا، بٹ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے کہ ماحول ایسا نہیں، اس طرح سے حالات بنا دیے گئے ہیں اپوزیشن کے لیے، خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کہ وہ کیسے یونائٹڈ رہیں. کیا مختصر سے اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ علینا دیکھیں، ماحول والی بات ہے تو مجھے تو میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، اس ٹائم بھی جو عمران خان کی حکومت تھی انہوں نے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو جیلوں میں بند کر دیا تھا، اور تمام تر یہ جو اپوزیشن کے حوالے سے کریک ڈاؤن ہوتے تھے، پرچے بھی ہوتے تھے، کیسز بھی ہوتے تھے، صحافیوں کے خلاف بھی ہوتے تھے. پیکا قانون، یہی پیکا قانون جو اب استعمال ہو رہا ہے اس ٹائم بھی استعمال ہو رہا تھا. سارا ماحول ایک جیسا. وہی چیز ہے کہ بس وہ شخصیات یا جو چہرے ہیں وہ بدل گئے ہیں، باقی نظام میں جو کام ہے وہ اسی طرح ہو رہے ہیں جو 2018 کے بعد ہو رہے تھے. میڈم شیخ، یہ میرا خیال ہے زیادتی ہوگی، یہ بلکہ ڈبل زیادتی ہوگی کہ آپ بڑی آسانی سے ایک کہہ رہے ہیں 78 سالوں میں، اب تو 79 سالوں کا پاکستان ہو گیا ہے، چیزیں خراب زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ عمران خان دور کتنا دودھ کا دھلا تھا یا یہ خیراتی حکومت پیپلز پارٹی نے کہا ہے جعلی حکومت کتنی دودھ کی دھلی ہے. میرے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ کوئی چیز بہتر نہیں ہو رہی، ورسٹ سے ورسٹ جاتی جا رہی ہے. آپ اس طرح اٹھا کے دیکھتے جائیں تو ہر پچھلا جو جانے والا پینل کے اوپر یہ رائے آئی، وہ غنیمت لگتا ہے. پینل کے اوپر یہ رائے آئی، لگتا ہے پینل کے اوپر یہ رائے آئی کہ ایک مضبوط اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے حکومت کو پھر کھلا گراؤنڈ مل جاتا ہے. اس وقت ایک مضبوط اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کنفیوژن اور تذبذب بھی ہے، اس کے اوپر آپ کی رائے چاہ رہے تھے. جی، پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر اور جو کچھ ملک میں ہو چکا ہے اس پہ کوئی تذبذب نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ساروں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ساروں کا مشترکہ مسئلہ ہے. ہاں، یہ جو اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. چلیں، بھٹی صاحب نے اپنا موقف دے دیا، باقی دونوں تجزیہ رائے جانی. آج کے پروگرام سے اجازت دیں، اللہ حافظ.